बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है आवाम की आवाज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान तनवीर चौधरी। हमेशा जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उसमें एक ऐसी शख्सियत को हम लेके आते हैं जिसने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया हो। आज की जो हमारी मेहमान शख्सियत हैं वो सजावल सलीम पराचा हैं। दरियाला जालब से इनका तल्लुक़ है और बड़ी कम उम्री में इन्होंने बड़ा मकाम अपना बनाया। इतनी उम्र में तकरीबन 25 साल की उम्र में ये अंग्रेज़ी लिटरेचर जो है वो पढ़ रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं और अभी तक इन्होंने तकरीबन 3 जो कोर्स बुक्स हैं जो अंग्रेज़ी ड्रामे हैं उसके हवाले से इन्होंने बड़ा काम किया है पाकिस्तान के अंदर। जनाब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइएगा कि इतनी कम उम्र में आपको ड्रामे का कैसे शौक़ पड़ा और वो भी इंग्लिश, जो नॉर्मली पाकिस्तान में समझ भी नहीं आता हमें। तो सबसे पहले तो ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं होता। मैं समझता हूँ कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये बस खुदादाद सलाहियतें हैं। और आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतनी जो है वो नहीं, डेफिनेटली देखें, कोई भी हमारे प्रोग्राम में जो बंदा मेहमान बनता है उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होता है और इसमें ज़रा बराबर भी मुझे कहने में मैं ज़रा बराबर आर महसूस नहीं करूँगा कि एक नौजवान जिसकी उम्र 25 साल है, मैं जब भी 25 साल कहता हूँ तो मैं अपनी तरफ पहले सोचता हूँ कि मैं 25 साल में क्या था। तो 25 साल में आपने वो नाम कमाया और आप यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा मंडी बहाउद्दीन कैंपस के स्टूडेंट भी हैं। आपने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के पास बाद आपने इंग्लिश में मास्टर कर रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। और उसके साथ आप इंग्लिश में ड्रामा भी कर रहे हैं, लिख रहे हैं, राइटर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे इस मुल्क के अंदर पोटेंशियल बहुत है, बंदों के अंदर बड़ा बंदों का दिमाग भी है अगर वो लड़ाना चाहें। बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है कि हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूट्यूब की बात करते हैं तो यूट्यूब पे आपको पता है कि दुनिया जहान की अच्छी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं और दुनिया जहान की बुरी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। ये डिपेंड ऑन यू कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप अच्छा करना चाह रहे हो या आप बुरा करना चाह रहे हो। तो ये सबसे बड़ी बात है और मैं बड़ा यकीन करें कि आप मेरे सामने बैठे हैं और मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है कि मेरे मुल्क में ऐसे नौजवान भी हैं जो 25 साल में मास्टर्स कर रहे हैं और उसके साथ साथ इंग्लिश में ड्रामा जो है वो राइट कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये मेरे मुल्क के लिए एक एजाज़ की बात है। ये इंग्लिश में ड्रामा लिखना, ये कैसे, आपकी फैमिली में कोई शायर था, कोई ड्रामा नवीस था या ये आपकी अपनी सोच थी कि मैंने ये काम करना है? सबसे पहले तो thanks for giving me a chance to speak some temporary but exquisite words. No doubt, in spite of appearance, a jerk is also sitting in your impermanent council. अल्लामा इकबाल साहब के कुछ इशार हैं फ़ारसी में। अगर हम रोज़ तो तस्वीर दोश अस्त बखाक तो शरार ज़िंदगी नीस्त, हमारी इल्म ताफ्तत बदामत यकीन कम कन गिरफ्तार शकीबाश, ताकजा खुदरा शुमारी मावतीन अज गुल खुद शोला तूर आफरीन, अकल आबायत हवस फरसूदा नीस्त, कार पाकां अज गर्ज आलूदा नीस्त। You have no spark in you if your today is just a copy of your yesterday. And if you want to seek knowledge, then we have two minds. Decrease your trust, increase your curiosity. और तुम कब तक अपने आप को पानी और मिट्टी समझते रहोगे? उठो और अपने अंदर से तूर का सा शोला पैदा करो। और तुम्हारे आबाओ अजदाद की आदत तो इस तरह नहीं थी जो तुम्हारे अंदर पाई जाती हैं। याद रखो, नेक लोगों के कामकाज ज़ाती अगराज से मुतासिर नहीं हुआ करते। ये आपने बड़ा आसान सा क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि आपने किस तरह लिखने का ये शौक़ पैदा हुआ या किस तरह राइटिंग स्टार्ट की। तो इसका सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है लेकिन इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लिखने वाला जो होता है वो जज्बात लिखता है
اور پڑھنے والا صرف الفاظ پڑھتا ہے، وہ احساسات نہیں پڑھ وہ سکتا. احساسات نہیں پڑھ سکتا. لکھنے والا جذبات اپنے لکھتا ہے، اور جذباتوں کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کوشش کی جا سکتی ہے، ناکام کوشش، نو ڈاؤٹ. لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ الفاظ خیالات کا حق مار دیتے ہیں. تو بلے شاہ نے فرمایا، جیڑی لگیاں دل میرے لگیاں تینوں ایک لگے تو جانے. اسی طرح آپ پڑھیں محسن نقوی صاحب کو، زندگی ایک جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں. آؤ ایک سجدہ کریں عالم مدہوشی میں، لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں. اور وہ جو گنتے ہیں کافروں میں ہمیں، جو نہیں جانتے خدا کیا ہے. علامہ اقبال صاحب نے فرمایا، تم حیا و شریعت کے تقاضوں کی بات کرتے ہو، ہم نے ننگے جسموں کو ملبوس حیا دیکھا ہے. بہت اعلیٰ. دیکھے ہم نے احرام میں لپٹے کئی ابلیس، ہم نے کئی بار میخانے میں خدا دیکھا ہے. اسی طرح علامہ اقبال صاحب نے فرمایا، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. اور دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. بڑی پلیزنٹ بات ہے. آپ کی جو تعلیم ہے، جی آپ جو اپنا ماسٹر کر رہے ہیں وہ انگلش لٹریچر میں ہے. جی لیکن بڑی پلیزنٹ بات ہے کہ آپ نے تقریباً جو پاکستان کے بڑے شاعر ہیں ان کو بھی پڑھ رکھا ہے. یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. ایک طرف آپ انگلش سیکھ رہے ہیں، انگلش لٹریچر کی طرف آپ کا رجحان ہے، انگلش لٹریچر کو دیکھ رہے ہیں اور انگلش میں ڈرامہ لکھ رہے ہیں اور لکھتے ہیں، بکس بھی آپ نے لکھی. دوسری طرف آپ اردو پہ بھی بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. یہ کیسے دو چیزیں پیرالر چل رہی ہیں؟ بیسیکلی میرا جو فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایک، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ سنسیئرٹی پہ فوکس ہوتا ہے میرا. صحیح. مطلب معاشرے میں ہو کیا رہا ہے، معاشرے میں ہو کیا رہا ہے. دوسرا یہ خدا داد صلاحیتیں ہوتی ہیں، گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں Definitely. کہ آپ کا یہ فلسفانہ سوچ ہے، فلسفے کی طرف آپ کا رجحان جا رہا ہے. آپ خود سوچتے ہیں کہ کیا مجھے زندہ بھی رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے، بالکل میں صحیح. زندہ ہوں کیوں ہوں، وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات کیا ہیں، میں کیوں زندہ ہوں، کیا مجھے مر جانا چاہیے یا زندہ ہی رہنا چاہیے. دیکھیں ہمارے معاشرے میں غم بیٹھے بٹھائے مل جایا کرتے ہیں اور خوشیاں خریدنی پڑتی ہیں، ایسا ہی ہے. جبکہ خوشیوں کی کوئی قیمت نہیں ہونی چاہیے. جو لوگ اندھیروں کو برا کہتے ہیں وہ اپنے حصے کا چراغ کیوں نہیں جلاتے. سائنٹیفک فیلڈ میں، in scientific field you can diagnose any disease and its intensity with the help of an artificial intelligence. But in literature, and to write something, if you want to measure the intensity of a disease, you have to become the patient of same disease. ایسا ہی ہے. آپ کو اس بیماری میں خود مبتلا ہونا پڑتا ہے، اور یہ ہم خود نہیں ہوتے اس بیماری میں مبتلا. یہ جو لکھنے والا مرض ہے یہ کوئی ہمیں خود نہیں لگتا. آپ کی سوسائٹی، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ہمیں اس میں مبتلا کرتا ہے، ہمارے ہاتھ پکڑ کے لکھواتا ہے، ہم خود نہیں لکھا کرتے. اگر آپ جان ایلیٹ کو اسٹڈی کریں، میں ایگزامپلس دیتا ہوں ڈفرینٹ اسپیکٹ سے کہ میرا ایک شوق ہے نالج حاصل کرنے کا. اس کو میں سائنٹیفک اسٹڈی بھی کرتا ہوں. جو اردو لٹریچر ہے وہ بھی پڑھ لیا، پوئٹس پڑھتا ہوں، علامہ اقبال، جان ایلیٹ، محسن نقوی، مرزا غالب. تو اس طرح کی میں اسٹڈی کرتا ہوں. جان ایلیٹ کو دیکھیں تو اس کی جو سنسیئرٹی پہ ساری جو میں نوٹس کرتا ہوں وہ بلا لیول کی سنسیئرٹی ہے. یہاں لوگ امن کے لیے، سکون کے لیے جنگ کیا کرتے ہیں. صحیح. ہمارے معاشرے میں
خیرات گھر سے شروع ہونے کی بجائے فراڈ گھر سے شروع ہوا کرتے ہیں. صحیح. یہاں لوگ بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دوسروں کی خوشیوں کا گلا کیسے دبانا ہے. کچھ چنگا کر سکیے نہ کر سکیے، برا ضرور کرنا. برا ضرور کرنا ہے. دوسروں کی خوشیوں کا گلا کیسے دبانا ہے. ایک ٹائم تھا جب دو چیزیں لازوال ہوا کرتی تھیں. اس سے پہلے، یہ بات بتانے سے پہلے، میں جان ایلیا کے کچھ اگین جو ہے نا وہ جی ارشاد. پوئٹری کہ سینہ دہک رہا ہو تو کیا چپ رہے کوئی، کیوں چیخ چیخ کر نہ گلا چھین لے کوئی. ثابت ہوا سکون دل و جاں کہیں میسر نہیں، رشتوں میں ڈھونڈتا ہے ڈھونڈا کرے کوئی. دیوار جانتا تھا میں جسے وہ دھول تھی، اب مجھ کو اعتماد کی دعوت نہ دے کوئی. میں خود یہ چاہتا ہوں کہ حالت خراب ہو، میرے خلاف زہر اگلتا پھرے کوئی. کیا بات. ایک شخص کر رہا ہے ابھی تک وفا کا ذکر، کاش اس زبان دراز کا منہ نوچ لے کوئی. ایک ٹائم تھا جب دو چیزیں یہاں پر لازوال ہوا کرتی تھیں، محبت اور ظلم. لیکن اب تو ہم نے محبت کو بھی دوسری طرف لے کے چلے گئے ہیں نا. Two things were endless here, love and cruelty. But I think, I reckon, I believe, rather I have seen that merely love is crawling towards the saddest, darkest and horrible kind of deadly destination. یعنی جہاں جھوٹ سچ کا ساتھ دیتا ہے اور سچ جھوٹ کو تازگی بخشتا ہے، یہاں مجرم قانون کو سپورٹ کرتے ہیں اور قانون مجرم کے حق میں گواہی دیتا ہے. ایک وقت ہوا کرتا تھا جب مخلصی ایک لا علاج بیماری تھی، لیکن آج میں نے مخلصی کو ایک لالچی دوائی کھاتے ہوئے دیکھا. نو ڈاؤٹ. ایک ٹائم تھا when positive thinking was a disease without pain. جب مثبت سوچ ایک ایسی بیماری ہوا کرتی تھی جس میں تکلیف نہیں ہوتی تھی. ایسا ہی ہے. لیکن آج میں نے مثبت اور منفی سوچ کو دنیا کا سب سے بہترین دوست پایا. اور میں نے دیکھا point to be noted، اور میں نے دیکھا کہ وفاداری کی لسٹ میں، وفاداری کی فہرست میں کتے کا نام ٹاپ آف دا لسٹ تھا، سر فہرست تھا، سب سے اوپر تھا. صحیح. اور لکھنے والا اشرف المخلوقات تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان وفا نہیں کر سکتا تو اشرف المخلوقات کہلوانے کا اس کو حق نہیں ہے. نو ڈاؤٹ. میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہوں گا کہ حضور کی بڑی مستند حدیث ہے. جی. آپ فرماتے ہیں کعبہ کے پاس کھڑے ہوئے کہ کعبہ تیری بڑی شان ہے، لیکن ایک مومن سے بڑی شان تیری نہیں ہے. لیکن وہاں پہ پہنچنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی. دیکھیں نا، بڑی، میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں یقین کریں کہ یہ الفاظ میرے دل کے ہیں کہ 25 سال کا نوجوان جون ایلیا کو بھی سمجھتا ہے، وہ غالب کو بھی سمجھتا ہے، اور وہ علامہ صاحب کو بھی سمجھتا ہے. دیکھیں میری 39 ایئر آئی واز اولڈ، اور یقین کریں کہ مجھے اتنا نالج نہیں ہے. ہاں میں اپنی فیلڈ میں ضرور نالج رکھتا ہوں، لیکن دیکھیں یہ میرے ملک کے شاعر ہیں، میں اتنا نالج نہیں رکھتا. پھر آپ چیزوں کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ ڈارکٹ سائڈ جو ہے، جو ڈارک سائڈ ہے، اس کو آپ لے کے اوپر آ رہے ہیں کہ یار یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے.
جیسے ایک عام مثال ہمارے بوڑھے بزرگ دیا کرتے تھے، جب مکان کچے ہوا کرتے تھے رشتے پکے تو ہوئے۔ اس وقت رشتے بھی پکے ہوا کرتے تھے، لوگ بھی سچے ہوا کرتے تھے۔ آج مکان جو ہے وہ پکے ہو گئے ہیں، رشتے جو ہیں وہ ہاتھ سے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو استعمال کرنے کی بجائے تعلقات کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک ناظرین، یہ 25 سال کا نوجوان ہے، اور اس 25 سال کے نوجوان کی اس طرح کی سوچ ہے۔ ہمارے بوڑھے بابے جو سیاست کرتے ہوئے، جن کو دہائیاں گزر گئی، جو 4 دہائیوں سے سیاست کر رہے ہیں، انہیں یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے 2 رخ ہیں، ہم نے کس رخ کو چوز کرنا ہے؟ ہم نے اس رخ کو چوز کرنا ہے جو ہماری عاقبت بھی اچھی کر دے، ہماری زندگی بھی اچھی کر دے۔ ایک 25 سال کا نوجوان جو انگلش لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہے، اسے یہ باتیں سمجھ آ گئی ہیں، کیا وجہ ہے ہمارے بابوں کو نہیں سمجھ آ رہے؟ آج بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں۔ اگر آج جیسی سوچ ہمارے ان بابوں کی ہو جائے، ہماری ہو جائے، ایون میری ہو جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو جائے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ ماسٹر کر رہے ہیں جی انگلش لٹریچر میں، ڈرامے کی طرف بھی آپ کا دھیان ہے، آگے جا کے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر میں اسی فیلڈ میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک، جس طرح وہ کہتے ہیں نا، یو ہیو نو آرک ان یو، آئی ایم گوئنگ ٹو کوٹ مائی اون لائنس، یو ہیو نو آرک ان یو، یو ہیو این آرک ان یو، سوری، یو ہیو این آرک ان یو، جسٹ گیو می اے چانس ٹو فین اٹ۔ فیئر از یور بیسٹ فرینڈ، فیئر از یور بوسم فرینڈ، جہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ بیکاز اٹ فورسز یو ٹو تھنک۔ دنیا کی سب سے بڑی جو پین کلر ہے وہ ہوپ ہے۔ ہوپ از دا بیسٹ پین کلر آف دا ورلڈ۔ نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ۔ And if you can't enjoy the pain, you are not really living. Then dive in the ocean of sorrows and find God, and write your own luck with the golden pen of خودی۔ خودی وہ بحر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، تو آب جو اسے سمجھا اگر تو چارہ نہیں۔ تیرے مقام کو انجم شناس کیا جانے، کہ خاک کے زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں۔ ڈائیو ان دا اوشن آف سارو، دکھوں کے غموں میں ڈوب جاؤ، اینڈ جمپ، اور دیکھو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ نو ڈاؤٹ ایسا ہی ہے۔ یہ بتائیے گا کہ جون ایلیا بھی آپ نے پڑھا، فلاسفی کی باتیں کرتے ہیں، ایک مجھے تو ایک فلسفی ٹائپ بندے لگتے ہیں آپ۔ میں پھر وہی سوال دہراؤں گا، آپ نے دیکھی پریکٹیکلی ڈیفینیٹلی جو بندہ ماسٹرز کر رہا ہے اور یونیورسٹی میں موجود ہے، وہ ایک سفر طے کر کے گیا ہے، اس نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے۔ اس کے باوجود جو جینز ہیں وہ آپ کے والدین سے ٹرانسفر ہوتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بگ انسپائریشن کہاں سے آئی؟ بگ انسپریشن جو ہے وہ اپنے اندر سے ہی آتی ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے، بی یور اون بگیسٹ فین۔ دوست ہیں آپ کے؟ اپنا خود کے دوست ہوں میں، اس کے علاوہ نہیں؟ نہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کانٹ ایکسپلین، مجھے یہ خود نہیں پتا کہ اس کی کیا وجہ ہے، لیکن اس کی وجہ بیان کرنے کے لیے پھر مجھے جون ایلی کی طرف جانا پڑے گا ایک دفعہ۔ بچپن میں تھے ویسے دوست؟ نہیں تھے، بچپن میں بھی نہیں تھے، الگ تھلگ رہے شروع سے؟ شروع سے کو والد والدہ بہن بھائیوں نے یہ نہیں آپ کو انسسٹ کیا کہ نہیں یار کوئی دوست بھی ہونا چاہیے؟ کہتے تھے۔ تو آپ کی کسی سے بنی نہیں؟ نہیں، بننے کی بات نہیں ہے، بنی نہیں۔ میں یہاں پہ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، کو آپ کو اپنے کیلیبر کا بندہ نہیں ملا یا وجہ کیا تھی؟ وجہ اس طرح تھی کہ جب میں چھوٹا سا تھا، آپ کو بتاؤں کہ 7 سال کا یا 9 سال کی ایج لگا لیں، میں عید پہ نئے کپڑے نہیں پہنا کرتا تھا، اچھا، جان بوجھ کے۔ مطلب سلوا لیا کرتے تھے، پہنتے نہیں تھے؟ نہیں، والد صاحب لے آئے ہیں، ٹھیک، اندر سے دل نہیں پہننے کا۔ وجہ وجہ یہ ہے
کہ میں باہر جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خوبصورت شکل دی ہے. جو لوگ غریب ہیں وہ مجھے دیکھیں گے، ان کا بھی دل کرے گا کہ یار کاش ہمارے پاس بھی اس طرح کے کپڑے ہوتے ہیں، ہم بھی اس طرح نظر آ رہے ہیں. ویری نائس تھاٹ. تو میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں نئے کپڑے پہنوں، اور اگر پہنتا تھا تو میں گھر ہی بیٹھ جاتا تھا، باہر نہیں جاتا تھا. مطلب شو آف والی کہانی نہیں ہے نہیں کہ یار یہ کروں گا تو ہو سکتا ہے میں. اچھا، یہ نہ کرنا، گھر سے باہر نہ جانا نئے کپڑے پہن کے کہ یار کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے. جی کسی نے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے میرے دیکھ کے، وہ یہ نہ کہے کہ یا اللہ اس کو دیے مجھے کیوں نہیں دیے. تو یہ ایک مطلب یہ آپ ٹین ایجر تھے تو یہ سوچ آپ کے اندر بلڈ ہو گئی تھی. یہ نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. نارملی میں ٹو بی ویری فرینکلی، میں ہانیسٹلی آپ سے بات کر رہا ہوں، نارملی کسی شخص کے اندر ایسی فیلنگ آتی نہیں ہے. دیکھیں اگر آ بھی گئیں تو وہ ارلی سٹیج میں نہیں آتی، وہ 30 سال کے بعد آنا شروع ہوتے ہیں. بندے کو تھوڑی سی فیلنگ ہوتی ہے کہ یار میرا کوئی دوست ہے، میرے بھائی ہیں، میرے کزنز ہیں، کوئی مائنڈ نہ کر جائے، میں ان کو یہ نہ بتا دوں کہ یار میں نے تو 5 لاکھ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے، تو وہ کہے گا کہ یار کمال ہو گئی. تو اتنی ارلی سٹیج میں یہ چیزیں کیسے بلڈ ہوئی؟ خدا کی طرف سے آئی، کو آپ کو سمجھانے والا تھا، یا آپ کے والد کی آپ کو کچھ چیزیں ٹرانسفر ہوئی؟ کیسے ہوا؟ ڈیفینیٹلی جینس تو ٹرانسفر ہوا. ہاں جی، وہ تو ہاں. میں اگر جو مین بات میں کرنے لگا ہوں وہ یہ والی ہے، جس کا پیچھے یہ ساری میں نے آپ کو کہانی سنائی. میں نے کہا آپ سے شروعات میں کہ میرا جو برننگ کوسچن ہوتا ہے وہ سنسیئرٹی ہے. صحیح. جون ایلیا کی شاعری میں انتہا درجے کی سنسیئرٹی پائی جاتی ہے، مخلصی انتہا درجے کی ہے. اور میں نے اس کو بڑی پڑھنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی پڑھا، اور کافی سے مراد یہ نہیں کہ میں نے اس کو بہت پڑھا. صحیح. میں اسے پڑھ ہی نہیں پایا. وہ جو میں کہتا ہوں بہت پڑھا وہ ہی بہت ہے. مطلب وہ آپ کی اپنی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی؟ سیٹسفیکشن نہیں، سیٹسفیکشن میں ہوئی، مجھے وہ جو پین تھا وہ برداشت نہیں ہو سکتا. میں اگر مر بھی جاؤں ابھی، تم بھی میرے ساتھ مر جاؤ گے کیا؟ لوگ کہتے ہیں نا محبت کے دعوے کیا کرتے ہیں. وہ جو جھوٹ موٹ کا ڈرامہ ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، وٹ ایور. میں اگر مر بھی جاؤں ابھی، تم بھی میرے ساتھ مر جاؤ گے کیا؟ میرے مرنے سے کچھ نہیں ہوگا، میرے ہونے سے کچھ ہوا ہے کیا؟ واہ. خود کو جانا جدا زمانے سے، آ گیا تھا میرے گماں میں کیا؟ آپ نے اپنے آپ کو کب پہچاننا شروع کیا کہ یار میں تھوڑا سا الگ تھلگ ہوں، میں اس سائڈ پہ نہیں جا سکتا، میں رستے سے مطلب سائڈ پہ نہیں ہو سکتا؟ یہ کب آپ کو سمجھ آئی؟ یہ بچپن سے ہی مجھے یہ لگتا تھا کہ آئی ایم ڈفرینٹ پرسن، میرے خیالات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. اچھا، آگے جا کے آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ آگے میں رائٹنگ میں جانا چاہتا ہوں کہ میری طرف سے جتنا ہو سکے وہ میں رائٹنگ کروں، اور جو مجھے اپرچونیٹیز ملتی ہیں اس پہ پھر میں اپنی جان لگاؤں. دیکھیں، غالب کی بات کریں، علامہ اقبال کی بات کریں، جون ایلیا کی بات کریں، ان کی شاعری اگر تو آپ دل سے پڑھتے ہیں جی تو یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. جی. اگر آپ دنیاوی طریقے سے پڑھتے ہیں تو ہمارے آپ کو پتہ ہے وہ بندے اپنی مطلب جو چیز تو پسند آ گئی وہ اپنے تو لا لئی، وہ مطلب وہ دوسری عشق کی مشوقی کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن حقیقی عشق کی طرف یہ آپ کو راغب کرتے ہیں. جی. اور میں بھی بڑا انسپائرڈ ہوں کہ آپ کو ایک تو جون ایلیا بڑے پسند ہے، مجھے بھی پسند ہے، میں بھی کبھی کبھار ان کو پڑھ لیتا ہوں. پھر آپ غالب کی بات کرتے ہیں، پھر آپ علامہ صاحب کی بات کرتے ہیں. اگر ان کی شاعری کی طرف ہم جاتے ہیں تو یہ تو سراسر دین کی بات کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، اس کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دیکھیں، جب انسان کو اس دنیا پہ اتارا گیا تو اتارنے کا مقصد بیسکلی کوئی اور تھا. جی. دیکھیں نا، اگر آپ غالب کو پڑھتے ہیں، آپ جون ایلیا کی بات کرتے ہیں، اور اگر آپ خاص کر علامہ صاحب کی بات کرتے ہیں تو ان کی شاعری میں تو ہمیں یکسر مختلف ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے.
لیکن دنیاوی لحاظ پہ جب آپ گانوں کی طرف چلے جاتے ہیں، جب آپ موویز کی طرف چلے جاتے ہیں، جب آپ دنیا داری کی بات کرتے ہیں، تو دنیا داری میں مختلف چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. ہم محبت کو کسی اور چیز کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم جذبات کو کسی اور چیز کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بیسکلی اگر محبت کی، جذبات کی بات کرتے ہیں تو بیچ میں بات کوئی اور ہے. لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس دنیا میں رہ کے اس دنیا کے ہو چلے ہیں. لیکن آپ 25 سال کے نوجوان کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں بھائی؟ تو دنیا کی بات ہی نہیں کر رہے. مطلب میں کسی کے عشق کی بات کرتا ہوں، آپ کسی اور طرف لے جاتے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ یار کسی لڑکی سے آپ کو عشق ہوا تو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں. تو یہ چلیں ٹھیک ہے، آپ کچھ چیزیں گاڈ گفٹڈ ہوتی ہیں. صاف دل اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ کس کا بنا دے. بڑا صاف دل ہے آپ کا، باتوں سے لگ رہا ہے کہ آپ ان چیزوں سے بہت کوسوں دور ہیں. اور یہ اللہ کی خاص نواز ہوتا ہے. اب اللہ کسی کو نوازنے پہ آئے تو نارملی ایسا ملتا نہیں ہے انسان. ہو سکتا ہے آپ کو ملینز میں ایک مل جائے. لٹریچر میں آپ کر رہے ہیں، ملک پاکستان کی اگر بات کریں تو کتنی محبت ہے آپ کو؟ مجھ سے تو کافی محبت ہوتی ہے، ہر انسان کو محبت ہوتی ہے. اس ملک کے لیے آگے چل کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ملک کے لیے آگے چل کر میں یہ جو ایک کلچر جو ہے ہماری سوسائٹی کا، میں ان کو جس کا تصور اقبال نے پیش کیا، صحیح، میں وہ دکھانا چاہ رہا ہوں. آپ میری جب بکس پڑھیں گے، کوٹیشنز پڑھیں، تو اس میں بیسیکلی آپ کو ٹوٹلی ڈفرینٹ تھاٹس ملیں گے. ایسے ہی میں نے پڑھا ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ یہ عام بات نہیں ہے. ایوری تھنگ ہیز اے ریزن بیہائنڈ اٹس ہیپننگ. ایک بات لکھی، ان کا رائٹر کا مجھے نیم نہیں آ رہا مائنڈ میں، کہ زوال آدم کا ہوا، لیکن میں نے لکھا زوال شیطان کا ہوا. ایوری تھنگ ہیز اے ریزن بیہائنڈ اٹس ہیپننگ اینڈ the reason can never exist also without any reason. The fall of Adam was not actually the fall of Adam, but the fall and unfortunate of Satan. Because the rise and fall of Adam are still the same. آدم کو جو زوال ہوا وہ اس کو واپس مل گیا اپنی جگہ. But Satan is exclusively helpless nowadays. مطلب وہ سیکنڈ جو پارٹی ہے اس نے آخر میں جا کے جہنم میں ہی جانا ہے. وہ ایک چھوٹی سی مہلت ہے. جی. But Satan is exclusively helpless nowadays. And the reason behind his helplessness is the fall of Adam. The actual and factual success always commences after defeat. Defeat کے بعد آپ کی actual success شروع ہوتی ہے. As there was no life before life and there would be no death after life. اچھا، آپ اس ڈگری کی کرنے کے بعد جی لٹریچر جو آپ کر رہے ہیں انگلش میں، آپ ماسٹرز کر جائیں گے. جی. ماسٹرز کرنے کے بعد کیا پلان ہے آپ کی؟ پی ایچ ڈی تک جانے کا پروگرام ہے. کس میں پی ایچ ڈی کرنا چاہ رہے ہیں؟ پی ایچ ڈی میں کرنا چاہ رہا ہوں فلاسفی میں. ٹھیک. اور سپوز کہ آپ نے فلاسفی میں پی ایچ ڈی کر لی، جی تو دین سرو پاکستان میں ہی کریں گے. جی انشاءاللہ. اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو کیسے مسائل سے چھٹکارا دلا سکتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ میں تو اللہ تعالیٰ نے کوشش رکھی ہے، وہ مرتے دم تک جو ہم سے ہو سکتی ہے وہ تو کریں گے. باقی اس کا اجر جو ہے وہ خدا دیتا ہے، محنت کا اپنا پھل. نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ پاکستان کے اندر جو بھی بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک تو میں بڑا آپ سے انسپائر ہوا ہوں کہ آپ سوچ سمجھ کے ڈگری کر رہے ہیں. جی. مطلب آپ نے سمپل بی اے کیا اور اس کے بعد آپ انگلش لٹریچر کی طرف چلے گئے، اور آپ کی سوچ یہ ہے کہ میں انگلش لٹریچر کر رہا ہوں، میں معاشرے کو اٹھانے کی کوشش کروں گا، بوم کی طرف لے کے جاؤں گا. بہت اچھی بات ہے. لیکن نارملی یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے نوجوان جو ہیں وہ پڑھ لکھنے کے بعد ویسٹرن میں چلے جاتے ہیں. اس ملک نے بڑا کچھ دیا ہے ہمیں. دیکھیں، سب سے بڑی چیز جو اس ملک نے ہمیں دی ہے وہ آزادی ہے. آزادی کے ساتھ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، ریلیجیس حوالے سے، باقی فیملیز کے حوالے سے کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہے.
یہ تو ان سے بندہ پوچھے جن کو آزادی میں اثر نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. جب ہم اس ملک میں پڑھ لکھ جاتے ہیں, بی اے کر لیتے ہیں, گریجویٹ ہو جاتے ہیں, ماسٹرز کر لیتے ہیں, پھر ہمارا رجحان ویسٹرن کی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ ہم پی ایچ ڈی کے لیے جاتے ہیں یا مزید ہائر ایجوکیشن کے لیے جاتے ہیں تو ہم واپس نہیں آتے. سر اس کے لیے جو میں آپ کو ایک سمپل سی مثال دوں تو وہ یہ میں دے سکتا ہوں کہ ایک تو یہ کلچر کا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کلچر ہے, صحیح, اس میں ڈفرینٹ اس کی ٹائپس پائی جاتی ہیں. مٹیریل ہے, نان مٹیریل ہے, آئیڈیل ہے, ایپ سے جو نہ, اس کے علاوہ ریئل کلچر ہے. ریئل کلچر ہمارے پاس نہیں پایا جا رہا, باہر میں بھی نہیں ہے. ان کا اپنا ایک کلچر ہے, وہ الگ ہے. چیزیں فیبریکیٹڈ ٹائپ, عجیب و غریب قسم. اس میں وہ ڈفرینٹ ٹائپس کے لوگ آتے ہیں. ایک ایتھنو سینٹرک پیپل ہوتے ہیں, ایک زینو سینٹرک پیپل ہوتے ہیں. جو زینو سینٹرک پیپل ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کا کلچر جو ہے وہ بیسٹ کلچر ہے, ہمارا کلچر بیسٹ نہیں ہے. تو وہ ان کی جہاں پہ مینٹل سیٹسفیکشن ہوتی ہے وہ وہاں پہ جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو وطن سے محبت آئے تک نہیں ہوتی. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کچھ کرو تو اپنے وطن کے لیے کرو, اپنے لیے جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے, مدر لینڈ کے لیے. یہ بتائیے گا کہ پی ایچ ڈی کے لیے آپ کیا پلان ہے, کہاں سے کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جی ڈیفینیٹلی پاکستان سے ہی کروں گا, اور میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا کہ فلاں یونیورسٹی اچھی ہے اور فلاں بری ہے. آپ اسلام آباد چلے جائیں, یو ای ٹی دیکھیں, وہ لاہور چلے جائیں, یو ای ٹی دیکھیں, نسٹ دیکھیں, بیاس دیکھیں, غلام اسحاق خان یونیورسٹی دیکھیں, الفا انٹرنیشنل دیکھیں, اسلامک انٹرنیشنل یونیورسٹی دیکھیں, فاسٹ دیکھیں, کامسیٹس دیکھیں, ایپ کام دیکھیں. نہیں, نو ڈاؤٹ کہ پاکستان میں بڑے بڑے, بٹ جو میں بات کرنے جا رہا ہوں, بٹ آئی ہیو نیور سین such kind of university in my whole life. University of Sargodha Mandi Bahudin campus. کیا بات ہے, کیونکہ آپ وہاں پہ پڑھ بھی رہے ہیں نا, تو ڈیفینیٹلی آپ کا ایکسپیرینس ہے, میں وہ بات کر رہا ہوں. ہاں ایکسپیرینس ہے ویسے ڈاڈی قسم کی ہے, اکثر بندوں کو فیل کر دیتی ہے یہ یونیورسٹی. فیل نہیں کرتی وہ, آپ قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں. آپ کی پھر خصوصی محبت بھی تو ہے نا. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. ہم یونیورسٹی میں بیٹھتے ہیں کلاس میں, کبھی میں فرسٹ رو میں نہیں بیٹھا, فرنٹ سے چیئر اٹھا کے سب سے لاسٹ پہ. اس کی وجہ مطلب آپ نے پڑھنا ہے تو میں بھائی پیچھے بھی پڑھ لوں گا. لونلینس. کوئی یہ نہ کہے کہ یار اس کے پاس شاید. اچھا, فائنینس کہاں سے آتے ہیں؟ ایک نارملی کہا جاتا ہے کہ جو فرنٹ پہ بیٹھتے ہیں وہ زیادہ سمجھ آئے گی اور لائق ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ. ہاں, بڑے وہ ہوتے بھی لائق ہیں. ہوتے بھی لائق ہیں آپ کے مطابق, میرے مطابق نہیں وہ کرتے. آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکسٹرا آرڈینری ہیں, لیکن میں تو لاسٹ پہ بیٹھتا ہوں. نہیں, میرے مطابق میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ نقل نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ نظروں میں ہوتے ہیں, وہ نزدیک ہوتے ہیں. اس کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ وہ چونکہ نزدیک ہوتے ہیں تو وہ سونے والا بھی چکر نہیں ہو سکتا, وہ غیر حاضری والا بھی چکر نہیں ہو سکتا, وہ ٹیچرز کی نظروں میں ہوتے ہیں. تو یہ والا سین ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ماسٹر کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے, فائنینس کہاں سے آ رہے ہوتے ہیں؟ فائنینس والدہ ہی ہیں. کیسی سچویشن ہے, کہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے پیسہ؟ والدہ جو ہیں وہ 18 اسکلس کی آفس ہے نا, بس ان کا جو ہے وہ ہم مینیج کر لیتے ہیں. جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ ایک میری جو مجھ سے چھوٹی جو سسٹر ہیں, اب وہ بھی مطلب ڈبل میں ہیں. صحیح. اسی طرح چھوٹی جو ان سے ہیں وہ ڈاکٹر بن رہی ہیں. تو اگر ایزیلی مینیجیبل ہوتا تو میں ساری بکس پبلش کروا چکا ہوتا. میری 11 بکس ہیں, وہ ساری کی ساری آج پبلش فارم میں ہوتی. جو لکھتا ہے وہ تو چاہتا ہے کہ میں آنکھ بند کروں اور آنکھ کھولوں اور سامنے پبلش فارم میں ہر چیز موجود ہو. ہاں, ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے, لیکن ہم نہیں کروا پا رہے. جتنی ہو سکے وہ کروا رہی ہے. باقی ود دا پیسج آف ٹائم اس منتھ میں انشاءاللہ ایک بک آ رہی ہے میری, اور ایک نیکسٹ منتھ میں آئے گی. ینگ مین ہے, نوجوان آدمی ہے جی. نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے زندگی گزارنے کے حوالے سے؟ زندگی گزارنے کے حوالے سے مشورہ یہ دینا چاہوں گا کہ کسی کے ساتھ احسان نہیں کرنا. احسان مطلب ایسا کیونکہ آپ تھوڑے سے نا کمپلیکیٹڈ سے بندے ہیں. جی. تو میں آپ سے سوال کرنے کے بعد پھر اس کے ضمن میں جو سوال کر رہا ہوتا ہوں وہ بیسکلی مجھے پتہ ہے کہ میرے جو دیکھنے والے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آئے گی بات.
جیسے آپ نے کہا احسان نہیں کرنا، جی تو یہ ہم نے انڈیا کی فلموں میں دیکھا ہوا ہے. جس طرح حضرت علی نے فرمایا نا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، صحیح. تو ہم اس کے شر سے بچ نہیں پاتے. پھر آپ جسے کنویں سے ہاتھ دے کے باہر نکالیں، مطلب ہم اتنے ظرف والے نہیں ہیں کہ احسان کر کے پھر بھول جائیں. میری بات کمپلیٹ ہو سکتی ہے؟ جب آپ کسی کو، کوئی بندہ کنویں میں گرا ہوا ہے، آپ اسے ہاتھ دے کر نکالتے ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ یہ بڑا اعلیٰ ظرف انسان ہے، اس نے مجھے نکالا ہے کنویں سے، اب کنواں خالی ہو گیا لہٰذا اس کی جگہ کسی نے تو جانا ہے، وہ آپ کو پیچھے سے آ کر دھکا دے دے گا اس میں. یہ میں نے دیکھا ہے نارملی، اور میں نے آبزرو کیا، اور میں اس چیز سے بلیو بھی کرتا ہوں کہ یہ ہوتا ہے. اور ہم، حضرت علی نے فرمایا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو. ہم شر سے نہیں بچ سکتے کیونکہ ہم اس کا بدلہ مانگتے ہیں کہ ہمیں نیکی کا بدلہ ملے. ہم کسی فقیر کو روپیہ دے کے جاتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے دیکھ کے دیتے ہیں کہ اگر کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہو نا، دوست وغیرہ، تو دل سے دل کرتا ہے کہ 500 نکال کے دے دیں، اس پہ بھی کچھ امپریشن جائے کہ بڑا رحم دل انسان ہے، نیکی ہو رہی ہے. تو واپسی پہ ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ ہمیں کھڑا ہو کے سلوٹ کر رہا ہو. نہیں دیکھیں، دنیا میں ہر جگہ اب یہ ہم اس چیز کا ہے. ریوارڈ مانگ رہے ہیں. یہ تو آپ کی بات درست ہے، میں اس چیز کو سیکنڈ کر رہا ہوں. لیکن دیکھیں، جہاں پہ نیکی ہوتی ہے وہاں پہ شر بھی ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی ہوتی ہیں. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ کے اندر اللہ کی طرف سے کوئی خصوصی محبت موجود ہے، جی اللہ کی جو منسوب چیزیں آتی ہیں. تو اگر آپ اللہ پہ بلیو کرتے ہیں تو دین نیکی آپ کے اوپر حاوی رہتی ہے. اور اگر آپ بدی پہ بلیو کرتے ہیں، دنیا پہ بلیو کرتے ہیں، مطلب دیکھیں نا، یہ تو ایک عام سی چیز ہے کہ ہمیں اللہ نے یہاں پہ سراسر بھیجا ہوا ہے کہ وہ ہمیں آزما لے، اور اس کی آزمائش کے لیے کچھ چیزیں ہمیں جو بدنما چیزیں آتی ہیں وہ ہمیں خوشنما بنا کے دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن بیسکلی وہ ہوتی نہیں ہے، وہ رائٹ پاتھ ہوتا نہیں ہے. تو رائٹ پاتھ کے لیے آپ ناظرین کو کیا کہیں گے کہ وہ کیا کریں کہ وہ رائٹ پہ ہی رہیں، وہ مطلب رستے پہ ہی رہیں، کہیں رانگ وے پہ نہ چلے جائیں. ناظرین کو میں یہ کہوں گا کہ یو کین نیور واش دا بلڈ ود دا بلڈ. دا ڈیسٹینیشن آف اے وار کین نیور بی پیس. یو کین نیور سی دا ڈومز ڈے انٹل یور ہارٹس آر کرٹڈ. لوگ کہتے ہیں کہ قیامت جو ہے وہ دنیا فنا ہوگی، اس کے بعد قیامت لگے گی. سر آپ کے دل سے پردہ ابھی اٹھ جائے تو یہاں پہ قیامت لگ جائے گی. نو ڈاؤٹ، نو ڈاؤٹ. یہ بھی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اللہ آپ کے پردے کھول دے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دوست، آپ کے اہل و عیال، آپ کی فیملی آپ کو بات کرانا نہ چاہے. تو یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے. آپ کے ساتھ ہماری بڑی زبردست نشست رہی، انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی نشست کریں گے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ٹائم کی قلت کی وجہ سے ہم ڈسکس نہیں کر سکے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ 25 سال میں اتنا سیانہ ہونا کوئی ایکسٹرا ہی سیانے ہیں. ویسے آپ، مجھے تو نہیں لگتا، میں تو نہیں، مجھے لگ رہا ہے نا، پاگل انسان، مجھے بھی لگ رہا ہے اور میرے ناظرین کو بھی ڈیفینیٹلی لگے گا. نہیں، یہ پاگل نہیں ہے. کچھ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ کچھ چیزیں وقت سے پہلے سکھا دیتے ہیں. دیکھیں نا، ہمارے بوڑھے بزرگ کہا کرتے کہ نہیں یار، کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹائم سے آتی ہیں. اور وہ والی بات کہ کچھ چیزیں ٹائم سے پہلے جب آپ کے اندر آ جاتی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ میرے اللہ کا فضل ہے. تو اللہ کا آپ کے اوپر بڑا فضل ہے، اور بڑے زبردست آدمی ہیں. بڑی اچھی نشست رہی. تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین، آپ نے آج کا یہ پروگرام سنا، اور سجاول سلیم پراچا صاحب جو ہیں وہ بڑے ایکسٹرا آرڈنری قسم کے بندے ہیں. ان سے انٹریکشن رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. فیوچر میں بھی ان سے گپ شپ لگاتے رہیں گے. نیکسٹ کسی پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ٹل دین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.